आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं। 8वां दिन जो कि खुदा के 7 मुकर्रा औकात हैं, 7 अपॉइंटेड टाइम्स हैं, उसका 7वां मुकर्रा औकात जिसे इब्रानी में स्कोत, इंग्लिश में फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, द फीस्ट ऑफ बोट्स और उर्दू में ईद क़याम कहते हैं। उसका 8वें रोज को द 8th डे, द जजमेंट डे, उसके अंदर जो इवेंट्स हैं उसको हम देख रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से हम इसमें से जो एक इवेंट है क़यामत, इसको कलाम खुदा से हिकमत हासिल करने की खुदा की ज़ुरी में कोशिश कर रहे हैं ताकि खुदा हमारे ज़हनों को खोले और वो अपनी हिकमत हमारे अंदर उंडेलें। हमने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट मरने के बाद नेक लोगों को आसमान पे जाने का कॉन्सेप्ट ये गैर इल्हामी है। हमने देखा कि दाऊद नबी के मुतल्लिक खुदाए कुदूस गवाही देते हैं कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे एक शख्स मिल गए, और पालूस रसूल बताते हैं कि वो मरे, दफन हुए और उनकी कब्र आज हम पे हम में मौजूद है। अगर दाऊद नबी जो खुदाए कुदूस जिनके मुतल्लिक गवाही देते हैं कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे एक शख्स मिल गए, अगर वो मरते हैं और आसमान पर नहीं जाते, और पालूस रसूल वाज़ेह तौर पे बयान करते हैं कि दाऊद आसमान पर नहीं गए, तो ये जो बिदत कलीसिया के ज़हनों में ठोंसी गई, ये जो गैर इल्हामी तालीम कलीसियाओं को दी गई और आप अपने कलाम खुदा से दूरी के सबब से, तालीम की जांच ना करने के सबब से इसको अपनाए हुए हैं, आप इस अंधी बिद्दत का शिकार हैं। बहुत ही आसान जो एक फॉर्मूला हमने देखा कि जब कायनात की तख्लीक की गई तो इंसान को अख्तियार जमीन पर दिया गया और जमीन पर कहा गया कि फलो और फूलो। अब्राहम से जो वादा किया गया वो जमीन के लिए किया गया, आसमान के लिए किए नहीं गया। अब्राहम को कहा गया, वादे की जमीन देने का वादा किया गया मुल्के कनान में, और यहीं पे जो है यरूशलेम है, यह हव्वा का शहर है, और यहीं पे खुदा की बादशाहत का क्याम होना है। आप अपने आप को अब्राहम की औलाद तो गर्दानना चाहते हैं, लेकिन उस वादे को भूल गए जो अब्राहम से किया गया, और वो वादा इस जमीन पर किया गया, यरूशलेम का वादा। तो अपने ज़हनों से ये इस बिदत को निकालें कि आपके अजीज और कारब मरने के बाद आसमान पर चले जाते हैं। और हमने ये भी सीखा कि ये आया कहां से। हमने मुख्तसर तौर पर पिछली दफा ये देखा कि मिस्र और बाबल के जो गैर माबूद हैं, ये उनका अकीदा था जो कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैला। ये अकीदा यूनानियों तक आया,
پھیلتے پھیلتے یونانیوں سے رومنس تک پہنچا. رومنس نے جب مسیحیت کو قبول کیا، اسی عقیدے کو مسیحیت میں رائج کر دیا گیا. ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ پالوس رسول اپنے مرنے کے بعد کس طرح وہ مسیح سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں، اور وہ کب ملیں گے اور وہ لمحہ کیا ہوگا. آج ہم پرانے عہد نامے کے اندر سے کوشش کریں گے کہ ان دونوں واقعات کو جان سکیں. جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں ایلیا نبی آسمان پہ گئے ہیں اور ہنوک نبی بھی جو ہیں وہ آسمان پر جا چکے ہیں. ہم ان دونوں کو آج سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کلام خدا ایسا کہتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایلیا نبی جو ہے آگ کے بگولے میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیونکہ کلام خدا کے اندر یہ لکھا ہے، اس لیے وہ آسمان پر گئے ہیں. ایلیا نبی 9ویں صدی کے نبی ہیں. ہم دوسرا سلاطین 2 باب اور 11ویں آیت میں اس کو دیکھیں گے. دوسرا سلاطین کی کتاب 2 باب اور 11ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے. ایلیا اور الیشا نبی کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلے گئے. اس حوالے کو لے کر دوسرا سلاطین 2 باب 11ویں آیت کو لے کر کلیسیا کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں کلام خدا تو واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ ایلیا آسمان پر چلے گئے. ہمیں یہ جانچنا ہے کہ 900 سال 9ویں صدی کے نبی جن کے متعلق دوسرا سلاطین 2 باب کی 11ویں آیت کہتی ہے کہ وہ آسمان پر چلے گئے، کیا کلام خدا کے اندر تضاد ہے؟ کیونکہ 900 سال کے بعد یوحنا نبی جو ہیں 3 باب کی 13ویں آیت میں فرماتے ہیں. آئے ہم دیکھیں یوحنا نبی کی کتاب اور 3 باب اور 13ویں آیت، اور دیکھیں کہ یوحنا نبی کیا فرما رہے ہیں. اور یہ 900 سال کے بعد ہے، ایلیا نبی کے آسمان پر جانے کے 900 سال بعد، جو دوسرا سلاطین 2 باب کی 11ویں آیت میں آپ نے دیکھا. لکھا ہے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا. 900 سال بعد یوحنا نبی کہہ رہے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل 3 باب کی 13ویں آیت میں، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا ان کے جو آسمان سے اترے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. تو یوحنا نبی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک ہی شخص ہیں جو آسمان پر گئے ہیں، کیونکہ وہ آسمان سے اترے اور اسی لیے واپس گئے ہیں اور آسمان میں ہیں، اور وہ ابن آدم ہے. تو اب کلام خدا کہ یہ 2 مختلف حوالے
ایک والا جو کہ ایلیا نبی کے متعلق آپ دوسرے سورہ 3 2 باب کی 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور 900 سال بعد یوحنا نبی کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی بندہ آسمان پہ نہیں گیا سوائے ان کے جو آسمان سے اترے ہیں، اور وہ ابن آدم ہیں اور وہ آسمان میں ہیں، یعنی ابھی بھی آسمان میں ہیں۔ کس طریقے سے ہم اس کو سیکھیں گے اور کیا یہ کلام خدا کے اندر تضاد ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، کلام خدا کا کلام ہے اور خدا میں تضاد نہیں ہے۔ خدا اب سے ابتدا سے انتہا تک، ازل سے ابد تک یکساں ہیں، ان کے کلام میں تضاد نہیں ہے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ایلیا، اگر یوحنا نبی 900 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ کوئی آسمان پہ نہیں چڑھا سوائے ان کے جو آسمان سے اترے ہیں، اور وہ آسمان میں ہیں کیونکہ وہی جو اترے تھے وہ واپس گئے ہیں اور آسمان میں ہیں، اور وہ ابن آدم ہیں، مسیح ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا ایلیا نبی کے متعلق دوسرا سورہ 3 2 باب 11ویں آیت کس آسمان کی بات کر رہی ہے؟ کیا ایک سے زیادہ آسمان ہے؟ کیونکہ کلام خدا سے دوری کے باعث ہمیں یہی عربی علم نہیں ہے کہ آسمان کلام خدا کے مطابق 3 آسمانوں کا ذکر ہے، اور اگر آپ ان تینوں آسمان کا فرق معلوم کر لیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ ایلیا کس آسمان پر گئے ہیں۔ آئے ہم ان تینوں آسمانوں کے متعلق پڑھتے ہیں۔ پہلا آسمان یہ خدائے قدوس کی سکونت گاہ ہے، ایلوہیم ڈویلنگ پلیس، خدائے قدوس کی سکونت گاہ، جہاں پہ خدائے قدوس خود موجود ہے۔ یہ پہلا آسمان ہے جہاں پہ خدائے قدوس کا تخت ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یوحنا رسول گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی شخص آسمان پہ نہیں چڑھے سوائے ان کے جو آسمان سے اترے اور آسمان میں ہیں، اور وہ ابن آدم ہیں، اور اسی کو پالوس رسول بھی کہتے ہیں عبرانیوں 8ویں باب کی پہلی آیت میں۔ آئے ہم عبرانیوں کے خط پہلا باب 8واں باب اور پہلی آیت میں چلیں۔ عبرانیوں 8 پہلی آیت میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہے، اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ایسے سردار کاہن ہیں جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھے۔ تو یہ ہیں وہ جو جن کی گواہی یوحنا نبی نے دی، اور پالوس رسول بتا رہے ہیں کہ وہ کس آسمان میں ہیں؟ وہ اس آسمان میں جہاں پہ جو کبریا کا جہاں پہ تخت ہے، جہاں پہ کبریا خدا خود موجود ہے، کیونکہ خدا نے اپنا تخت چھوڑا زمین پر آئے اور وہ واپس اپنے تخت پہ چلے گئے۔ یہ ہے وہ پہلا آسمان جہاں پہ خدا کا تخت ہے۔ آئیں اس کو ہم پرانے عہد نامے سے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے استثنا کی کتاب 26ویں باب میں آئیں گے۔ استثنا کی کتاب 26واں باب اور 15ویں آیت۔ آسمان پر سے جو آپ کا مقدس مسکن ہے، نظر کریں اپنی قوم اسرائیل کو اور اس ملک کو برکت دیں جس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جس کو آپ نے اس قسم کے مطابق جو آپ نے ہمارے باپ دادا سے کھائی ہم کو عطا کیا ہے۔
تو استثنا کی کتاب 26ویں باب کی 15ویں آیت آپ کو بتاتی ہے، دو باتیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں۔ ایک بات کہ خدا کا مسکن کہاں پہ؟ آسمان میں ہے۔ خدا کا تخت کہاں پہ؟ آسمان میں ہے۔ اسی کو پہلا آسمان کہا جاتا ہے، جو خدا کا مسکن ہے، جہاں پہ خدا کا تخت ہے، جہاں پہ خدا جب اترتے ہیں واپس جاتے ہیں، جن کی گواہی نہ صرف یوحنا رسول دیتے ہیں بلکہ پالوس رسول دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں استثنا 26:15 کے اندر آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ انسان کو وعدہ کس چیز کا کیا گیا؟ زمین پر، آسمان پر نہیں۔ جب وعدہ ہی آسمان کا نہیں ہے تو انسان آسمان پہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو ہمیں کلام خدا خود بتاتا ہے، جب آپ کلام خدا کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم جو ان سے دوسرے آسمان کی طرف آتے ہیں، جب ہم دوسرا آسمان کی طرف آتے ہیں، اس کو جو ان سے جو کہا گیا ہے، جو خدا کا کبریا کے جو تخت ہے، یہ ہے سکونت گاہ خدا کی۔ اب جب دوسرے آسمان کی طرف آتے ہیں ہم، تو وہاں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کلام خدا دوسرا آسمان بھی بیان کرتا ہے؟ کیا کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ آسمان موجود ہیں؟ ہم جو ان سے اس کے لیے چلیں گے زبور کی کتاب کے اندر، حوالے بہت ہیں لیکن میں ایک دو حوالے صرف دوں گا۔ زبور کی کتاب 8ویں زبور میں آئیں گے اور 30ویں آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے، جب میں آپ کے آسمان پر جو آپ کی دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو آپ نے مقرر کیا غور کرتا ہوں۔ زبور نویس فرماتے ہیں، جب میں آپ کے آسمان پر جو آپ کی دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو آپ نے مقرر کیا غور کرتا ہوں۔ تو یہ دوسرا آسمان کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک ذہن میں رکھیے گا، چیز کے آسمانوں کے نمبر نہیں ہے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، کہ ہم مارکنگ کر دیں کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ 3 آسمانوں کا ذکر ہے، لیکن جو خدائے قدوس کا مسکن ہے، جہاں پہ کبریا کا تخت ہے، جہاں پہ خدائے قدوس زمین پر آنے کے بعد واپس گئے ہیں، اس کو پالوس رسول تیسرا آسمان کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کو ہم ایک حوالے کے اندر دیکھیں گے، لیکن یہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے، یہ وہ بات ہو رہی ہے جہاں پہ چاند اور ستارے ہیں۔ تو جہاں پہ چاند اور ستارے ہیں، سورج ہے، اور یہ آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، آسمان اور زمین بنایا۔ تو یہ وہ آسمان اور زمین ہے، یہ آسمان کا وہ والا حصہ ہے جسے دوسرا آسمان کہا جاتا ہے، جہاں پہ چاند اور ستارے اور سورج موجود ہیں۔ اس کو جو ان سے ہم پیدائش کی کتاب پیدائش 26:4 کے اندر دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 26 اور 4 آیت۔ پیدائش 26:4 میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ اس جو دوسرا آسمان ہے، پھر سے ذہن میں رکھیے گا، نمبر نہیں ڈلے ہوئے کہ میں کہوں گی یہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، سوائے پالوس رسول کے جنہوں نے تیسرا آسمان کہہ کے نمبر بیان کیا اور خدا کا تخت بیان کیا کہ وہ تیسرا آسمان ہے۔ جب آپ پیدائش 26:4 میں آتے ہیں
تو یہ جو دوسرا آسمان ہے اس کو جو ان سے دا سٹار آف ہیونس بھی کہتے ہیں. اور 26:4 کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ 7 دن کے بعد میں نے زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی، اور 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا مٹا ڈالوں گا. سوری 26:4 میں نے 7:4 دیکھ لیا. 26:4 میں لکھا ہے اور میں آپ کی اولاد کو بڑھا کر، ابراہیم سے وعدہ کر رہے ہیں خدا، اور میں آپ کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں. یہ جو دوسرا آسمان ہے اس کو کلام خدا کے اندر دا سٹار آف دا ہیون کہا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ چاند سورج ستارے جو ہے وہ موجود ہیں. اور میں آپ کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک آپ کی نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں آپ کی نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی. تو پھر یہ وعدہ زمین پر ہے انسان کا آسمان کے لیے نہیں. اور اس کو آپ اسی پیدائش 26:4 کو آپ استثنا پہلا باب 10ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، 28ویں باب کی 62ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، یشیع نبی کی کتاب 13ویں باب کی 10ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو دوسرا آسمان ہے، اس کے بعد ایک اور آسمان ہے، یعنی تیسرا آسمان، نمبر نہیں لیکن تیسرا آسمان بھی ہے. پہلا آسمان جہاں پہ خدا قدوس سکونت کر رہے ہیں، تخت ہے ان کا جہاں پہ وہ موجود ہیں، فرشتے ان کی حضوری میں ہیں. دوسرا آسمان جہاں پر چاند سورج ستارے ہیں اور اسے سٹار آف ہیونز بھی اس آسمان کو کہا گیا. جو تیسرا آسمان ہے یہ وہ آسمان ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ پیدائش کی کتاب 7ویں باب میں ہے. میں حوالہ پہلے پیدائش 7 کا پڑھ گیا تھا 26:4 کی جگہ، اور یہ پیدائش 7ویں باب کی 11ویں 12ویں آیت ہے. لکھا ہے نوح کی عمر کا 600واں سال تھا کہ ان کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی. تو جو یہ تیسرا آسمان ہے اس کو جو ان سے دا برڈز آف ہیون بھی کہا گیا، دا ونڈوز آف دا ہیون، دا برڈز آف دا ہیون. یہ وہ جگہ جہاں پہ پرندے اڑتے ہیں. تو یہ 3 آسمان ہیں جو کہ کلام خدا میں ذکر ہے. اور جب تک ہمیں یہی نہیں پتا چلے گا کہ آسمان کتنے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا چلے گا ایلیا کون سے آسمان پہ اٹھائے گئے تھے. اس آسمان پہ جس کے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ فضا جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس آسمان پہ جہاں پہ چاند یا ستارے ہیں، یا اس آسمان پہ جہاں پہ خدا قدوس کا مسکن ہے. تو یہ تینوں آسمانوں کا فرق معلوم کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ کس آسمان پر ایلیا کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے. ہم ایک اور حوالے میں جا سکتے ہیں اسی تیسرے آسمان کو دیکھنے کے لیے. ایوب نبی کی کتاب 35ویں باب میں چلیں گے. ایوب نبی کی کتاب 35واں باب. ایوب نبی کی کتاب 35ویں باب اور اس کی اگر آپ آیت دیکھیں 11ویں آیت، تو وہاں بھی آپ کو لکھا ملتا ہے کلام خدا میں، جو ہم کو زمین کے تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ عقل مند بناتے ہیں. تو ہوا کے پرندے یہاں پہ ترجمہ ہوا ہے، ایکچولی یہ جو لفظ ہے وہ دا برڈز آف دا ہیون ہے. میں اس کو دا اسکرپچر 209 سے پڑھ دیتا ہوں. ٹیچنگ us more than the beasts of the earth and makes us wiser than the birds of the heaven.
اور اس کو آپ یرمیہ نبی کی کتاب 16:4 کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 آسمان ہے، اور جب ہم نے اس حوالے کو دیکھنا ہے جو دوسرا سلاطین 2 سے باب کے اندر ہمیں ایلیا نبی کے متعلق ملا ہے، جہاں پہ کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے، دوسرے باب کی دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت، جہاں پہ آپ کو لکھا اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پہ چلے گئے۔ جب تک یہ 3 آسمانوں کے فرق آپ کو علم نہیں ہوگا، آپ کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یوحنا نبی واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی آسمان پہ نہیں چڑھا سوا ان کے جو آسمان سے اترے، اور وہ ابن آدم ہے اور وہ آسمان میں ہے۔ اب ہمیں جو ان سے جو یہ سیکھنا ہے کہ ایلیا کون سے آسمان پہ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ 3 آسمانوں کو تو دیکھ لیا ہے، اب ہمیں یہ جاننا ہے کلام خدا سے کہ کیا ایلیا جو ہمیں فضا نظر آتی ہے جہاں پہ پرندے موجود ہیں جنہیں کہا گیا دا برڈز آف ہیون، آسمان کے پرندے، کیا وہاں پہ گئے ہیں، یا وہ دوسرا آسمان جو اس سے اوپر ہے جہاں پہ چاند اور ستارے موجود ہیں، یا وہ تیسرے آسمان جہاں پہ خدا قدوس موجود ہے؟ تو کلام خدا سے ہمیں سیکھیں گے کہ کس آسمان کے متعلق ذکر ہے۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا دوسرے باب کی دوسرے سلاطین 2 باب 11ویں آیت، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا 2 شخص ہیں، ایلیا اور الیشا نبی۔ ہمیں اس کو جاننا ہے کہ ایلیا کس آسمان پہ گئے تھے۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ الیشا نبی ایلیا کے بعد ان کو ذمہ داری سونپی جانی ہے، اور یہ ذمہ داری خدا کی طرف سے ایلیا کو کہا گیا کہ آپ نے الیشا نبی کو وہ کام جو آپ کے ذمہ تھا وہ مکمل ہوا، اب آپ الیشا نبی کو یہ ذمہ داری سونپ دیں۔ اور ایلیا نبی تو گئے ہیں دوسرے باب کی دوسری آیت کی 11ویں آیت میں۔ یہ ذمہ داری کا ذکر پہلا سلاطین 19ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر ہے۔ آئے ہم چلیں پہلا سلاطین اور 19واں باب اور 16ویں آیت۔ اور لکھا ہے، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کریں کہ اسرائیل کے بادشاہ ہوں۔ خدا قدوس ایلیا نبی کو فرما رہے ہیں، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کریں کہ اسرائیل کے بادشاہ ہوں، اور اویل محولہ کے الیشا بن صافت کو مسح کریں کہ آپ کی جگہ نبی ہوں۔ 2 باتیں ایلیا نبی کو خدا قدوس فرما رہے ہیں، ایک نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کرنے کا کہ وہ اسرائیل کے بادشاہ بنے، اور الیشا بن صافت کو مسح کرنے کا کہ وہ ایلیا آپ کی جگہ نبی ٹھہرے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیے ایلیا اور الیشا ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، جو کہ دوسرے باب کی دوسری آیت کی 11ویں آیت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب جب ہم دوسرے باب کی دوسری آیت دوسرا سلاطین دوسرا باب 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اس سے ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اب ایلیا نبی کے جانے کا وقت آ پہنچا ہے، اور ہم دیکھیں گے 2 آیات پیچھے کہ ایلیا نبی الیشا نبی کو اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا سلاطین دوسرے باب کی 9ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں بھی لکھا ہے
اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر، ایلیا جانتے ہیں کہ اب وہ رخصت ہونے والے ہیں، ان سے ذمہ داری لے لی جانی ہے ابھی، کیونکہ آپ نے دیکھا پہلا سلاطین کے 9ویں باب کی 19ویں باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے ایلیا نبی کو کہہ دیا تھا کہ اب آپ الیشا کو مسا کریں کہ وہ آپ کی جگہ نبی ہوں۔ اب یہ دوسرے سلاطین دوسرا باب کی 9ویں آیت میں ایلیا روح سے بھرپور ہیں، خدا کی روح پر ٹھہری ہوئی ابھی، اور وہ الیشا سے فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں آپ سے لے لیا جاؤں، بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں، بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ اور الیشا کہہ رہے ہیں، الیشا نے کہا میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اپنی روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو، کہ آپ کی روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اور 11ویں آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آچھی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلے گئے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایلیا جونسیا 11ویں آیت میں وہ جو الیشا ہے وہ ان کی جگہ لے چکے ہیں، وہ مسا ہو گیا ہے، اب وہ نبی ہیں ایلیا کی جگہ، خدا نے ذمہ داری الیشا کو سونپ دی ہے، اور ایلیا جون سے اب خدا نے ان کو اٹھا لیا، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ آسمان پہ چلے گئے۔ آئے ہم دیکھیں 15ویں آیت کو، دوسرا سلاطین دوسرا باب اور 15ویں آیت۔ اس 15ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جب ان انبیاء زادوں نے جو یرو میں اس کے مقابل تھے انہیں دیکھا، کن کو دیکھا؟ الیشا کو، تو کہنے لگے ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ ان کے استقبال کو آئے اور ان کے آگے زمین تک جھک کر انہیں سجدہ کیا۔ وہ جو the sons of prophet ہیں، جو نبی زادے ہیں، وہ اب یہ جانتے ہیں کہ ایلیا کی روح جو ہے الیشا پر ٹھہری ہے، خدا نے اب الیشا کو چن لی ہے، اور یہ اس لیے چن لی ہے کیونکہ آپ اگر اس سے 12 13 14 کو پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ الیشا جو ہے جب ایلیا اٹھا لیے جاتے ہیں تو ان کی چادر کو پکڑتے ہیں، اور وہ چادر الیشا پہ گرتی ہے، اور ایلیا چلا رہے ہیں، الیشا چلا رہے ہیں، حالانکہ الیشا کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایلیا گئے ہیں، خدا کی روح نہیں گئی، ایلیا چلے گئے ہیں، خدا نہیں گئے، اور اس لیے اس چادر کو جب وہ دریائے یردن پر مارتے ہیں تو وہ پانی 2 حصے ہو جاتا ہے اور الیشا پار ہو جاتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کر جو انبیاء زادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ ایسے نہیں کہہ دیتے کہ ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہے، اس کی وجہ یہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پانی کو 2 حصے کر دیا گیا۔ رائٹ، اب اگر آپ دیکھیں 16ویں آیت کو تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے ان سے کہا، نبی زادے الیشا سے کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں آپ کے خادموں کے ساتھ 50 زوراور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دیں کہ وہ آپ کے آقا کو ڈھونڈیں۔ کن کو ڈھونڈیں؟ کیونکہ ایلیا اٹھا لیے گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہوہ کی روح نے انہیں اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا۔ نبی زادے جانتے ہیں کہ ایلیا آسمان پر نہیں گئے، اور مزے کی ایک بات ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں
وہ اس سے بخوبی واقف ہیں. یہ صرف مسیحیت کے اندر جو ہے اس کو رائج کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد شخص آسمان پہ جاتا ہے. اور یہ صرف مسیحی لوگ ہیں جو کہ پرانے عہد ناموں کے حوالے دے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ آسمان پہ چلے گئے. کیونکہ جب رومن نے جو پیگنز تھے جب انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا تو اپنی چیزیں انہوں نے مسیحیت کے اندر جوڑی اور مسیحیت کو داغدار کیا. اسی لیے آج آپ کلیسیا کے اندر بت پرستی دیکھتے ہیں. اسپیسیفکلی ایک کلیسیا نے اپنے گھروں کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے اور دوسری کلیسیوں نے اپنے گھروں کے اندر بت نہیں رکھے لیکن انہوں نے اپنے گھروں کے اندر تصویریں ٹانگی ہوئی ہیں. حالانکہ دونوں کی ممانعت ہے. نہ آپ بت رکھ سکتے ہیں اور نہ تصویر رکھ سکتے ہیں. لیکن ہر مسیحی گھر کے اندر اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں. بت پرستی ہر اس گھر کے اندر موجود ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نبی زادے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ آسمان پر نہیں گئے. ایلیا وہ انہیں کہہ رہے ہیں ہمیں جانے دیں تاکہ ہم ڈھونڈیں. ایلیشا جانتے ہیں کہ خدا انہیں لے کے گئے ہیں کہیں پر اور یہ لوگ نہیں ڈھونڈ پائیں گے. لیکن سوال ابھی تک وہیں پہ ہے وہ گئے کہاں پہ ہیں, کس آسمان کا ذکر ہے. آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں, اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں کہ ایلیا کب آسمان پر اٹھائے گئے اور اس کے بعد کوئی ایلیا کا ذکر مل رہا ہے. کیونکہ اگر تو اس کے بعد ایلیا کا ذکر ملتا ہے, کیونکہ آسمان پہ جانے والے کا تو ذکر نہیں ہے نا. اگر وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں تو پھر تو ایلیا کا کوئی اور فنکشن نہیں رہا, کیونکہ وہ ساری رسپانسبلٹی تو الیشا کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں الیشا نبی کی زندگی کو تو آپ نے دوسرے سلاطین کے اندر دیکھا کہ ان کو جو ہے سونپ دی گئی ہے ذمہ داری. الیشا نبی آپ دوسرا سلاطین کے تیسرے باب کے اندر جب جاتے ہیں, دوسرا سلاطین کا تیسرا باب و 11 سے 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ الیشا نبی کسی کو کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں. دوسرا سلاطین تیسرا باب 11 سے 14ویں آیت. لیکن یہوشفت نے کہا کیا یہوہ کے نبیوں میں سے کوئی یہاں نہیں ہے تاکہ ان کے وسیلے سے ہم یہوہ کی مرضی دریافت کریں. اور شاید اسرائیل کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ الیشا بن صافت یہاں ہیں جو ایلیا کے ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے. یہوشفت نے کہا یہوہ کا کلام ان کے ساتھ ہے. سو شاید اسرائیل اور یہوشفت اور شاید دوم ان کے پاس گئے. تب الیشا نے شاید اسرائیل سے کہا مجھ کو تجھ سے کیا کام, تو اپنے باپ کے نبیوں اور اپنے ماں کے نبیوں کے پاس جا. پر شاید اسرائیل نے ان سے کہا نہیں, کیونکہ یہوہ نے ان تینوں بادشاہوں کو اکٹھا کیا تاکہ ان کو مواب کے حوالہ کر دیں. الیشا نے کہا رب الفات کی یاد کی قسم جن کے آگے میں کھڑا ہوں, اگر مجھے شاہ یہودا یہوشفت کی حضوری کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری طرف نظر بھی نہ کرتا اور نہ تجھے دیکھتا. اب یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلیا نبی جا چکے ہوئے ہیں, بہت عرصہ ہو چکا ہوا ہے, اور جو ان سے جو عزائر نبی, اگر آپ دوسرے باب کا دوسرا سلاطین پہلے باب کی 3 اور 17ویں آیت میں دیکھیں
تو وہاں بھی آپ کو ملے گا کہ ایلیا نبی نے ضائع نبی کو بتایا تھا کہ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مرے گا. ایلیا نبی نے بتایا تھا کیونکہ ایلیا نبی دوسرے باب کی دوسرا سلاطین دوسرا باب کی 11ویں آیت میں گئے ہیں. لیکن وہ دوسرے باب کی دوسرا سلاطین دوسرا پہلا باب اس کی تیسری اور 17ویں آیت میں دیکھیں گے تو وہاں پہ پہلی تیسری آیت میں ضائع نبی کا ذکر ہے اور 17ویں آیت میں ان کو ان کے گناہوں کا بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ مرے گا. اور یہ ضائع مر جاتا ہے 850 BC میں. ایلیا جو ان سے ہیں دوسرا سلاطین دوسرے باب کی 11ویں آیت میں چلے گئے ہیں اور 15ویں آیت میں الیشا نبی کو جب وہ پانی پہ چادر مارتے ہیں پانی 2 حصے ہو جاتا ہے تو نبی زادے آپ نے دیکھا کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ ایلیا کی روح ان پہ ٹھہری ہوئی ہے. اب جب آپ تیسرے باب کے اندر ہم گئے تھے ابھی اور 11 سے 14ویں آیت میں دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے الیشا نبی اب خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. اور یہو رام جو ہے جو ان کے پاس آیا ہے وہ جو ان سے ہے وہ اپنی ماں کے کہنے کے مطابق وہ اپنے باپ کے رستے پہ نہیں چلا اور اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے. اور یہ عرصہ جو ان سے اب ایلیا نہیں ہے یہاں پر لیکن اس سے پہلے کہ یہو رام جو ہے اس کا خاتمہ ہو اسے خط ملتا ہے. اس خط کو ہم دیکھیں گے یہ خط لے کر کون آیا یا کس کا خط ہے. اس خط سے ہمیں پتا چلے گا کہ ایلیا نبی کہاں پر ہیں اس ٹائم پہ. آئے ہم دوسرا تواریخ میں چلیں. دوسرا تواریخ کی کتاب میں ہم چلیں گے. دوسرا تواریخ اور ہم چلیں گے دوسرے تواریخ 21ویں باب کے اور آیات ہم دیکھیں گے 12 سے 15. دوسرا تواریخ 21واں باب 12 سے 15 اور یہاں پہ آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ ایلیا نبی کہاں پہ ہیں. اور ایلیا نبی سے اسے اس مضمون کا خط ملا کہ یہوہ تیرے باپ داؤد کے خدا یوں فرماتے ہیں اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشوت کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے اور یہودا اور یروشلم کے بادشاہوں کو زناکار بنایا جیسا خیاب کے خاندان نے کیا تھا اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا. سو دیکھ یہوہ تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں کو اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گے اور تو انتڑیوں کے مرض کے سبب سے سخت بیمار ہو جائے گا یہاں تک کہ تیری انتڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی جائیں گی. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلیا جا چکے ہوئے تھے. کلام خدا بیان کرتے آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے اور سالوں کے بعد ایلیا نبی کی طرف سے خط آتا ہے یہو رام کو یہودا کے بادشاہ کو جو خدا کی نظر میں بدعتی ٹھہرا. اگر ایلیا آسمان پر تیسرے آسمان پر تھے تو خط جو ان سے وہ کہاں سے آیا ہے. وہ کسی آسمان پر نہیں تھے. خدا کی روح نے انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر بھیج دیا ہوا تھا. زمین ہی پر تھے. وہ جس آسمان کا ذکر ہے وہ آسمان ہے جس کو آپ نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں جس میں آج آپ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں.
خدا کے روح نے انہیں اٹھایا ایک جگہ سے، اور صرف یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، فلپس کو بھی اٹھایا گیا اور دوسری جگہ پہ لے جائے گئے، اور کلام خدا واضح طور پہ بیان کرتا ہے، اور یہ خط جو ان سے واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ ایلیا نہ ہی تو سٹارز آف دا ہیون میں گئے جہاں پہ چاند اور ستارے اور سورج ہے، نہ ہی اس آسمان میں گئے جہاں پہ خدا کا تخت ہے، بلکہ اس آسمان پر گئے جو آگ کے پرندوں کا ہے، جو آپ کی نگاہ میں ہے، جہاں پہ آج آپ ہوائی جہازوں میں اڑتے ہیں، اور وہاں سے خدا نے انہیں اٹھا کے کسی اور جگہ پہ رکھا، کیونکہ ان سے خدمت لے لی گئی تھی۔ اس کے بعد خدا نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہ ضرور مرے گی، اور اسی لیے جو ہے کلام خدا بیان کرتا ہے عبرانیوں کا خط کے اندر کہ تمام لوگ جو ان سے ہیں وہ مرے ہیں، جو خدا کے رستوں پہ چلے انہیں موت آئی ہے، وہ پہلی موت ہے، اور وہ خدا کی بادشاہت میں زندہ کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ بادشاہت میں شامل ٹھہریں گے۔ ہم عبرانیوں کا خط 11ویں باب میں چلیں گے، اور اگر اس کو آپ دیکھیں پہلی آیت سے لے کر آپ اگر 13ویں آیت میں جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ یہ سارے باب کو اگر آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تمام نبیوں کا ذکر ہے۔ ہم 39ویں آیت میں آئیں گے، لکھا ہے اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کی سب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ہے خدا کی بادشاہت۔ خدا کی بادشاہت ابھی قائم نہیں ہوئی، اسی لیے انہیں خدا کے اندر سکون دیا گیا ہے، نیند دی گئی ہے، اور اب جو اگلا لمحہ ہوگا وہ نیند سے جگائے جائیں گے، اور یہی جو ان سی ہے وہ قیامت ٹھہرے گی۔ میرا خیال تھا کہ ہم جو ان سے ہے ہنوک نبی کے بارے میں بھی آج سیکھ لیں گے، لیکن شاید وقت جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہوا ہے، تو کیونکہ میرا تھا کہ میں اگلی دفعہ ہم جو ہے سیکھیں گے اس ڈاکو کو جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے، لیکن اگلی دفعہ منوک نبی کو دیکھیں گے، اگر وقت نے اجازت دی تو ڈاکو بھی ساتھ میں دیکھیں گے۔ لیکن ڈاکو کا جو ان سے جو چیپٹر ہے وہ کافی بڑا چیپٹر ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ان سے ہم سیکھنے والی ہیں، وہ بھی غلط تعلیم ہے لوگوں کے اندر رائج کی گئی۔ حالانکہ مسیح جو ہے جی اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں ابھی تک باپ کے پاس آسمان پہ نہیں گیا، اور ڈاکو کو وہ سلیپر ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تو آج فردوس میں ہوگا۔ ہم اس کو دیکھیں گے یہ کس طریقے سے جو ہے کلام خدا میں سکھائے گا۔ کلام خدا کے اندر کبھی بھی کسی بھی لمحے تکرار نہیں ہوتی، خدا کا کلام ہے، سچا کلام ہے، یکساں کلام ہے، ازل سے اب تک یکساں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ان بدعتوں کو جو ہمارے اندر شامل کر دی گئیں، جنہیں ہم نے اپنی لا علمی کی وجہ سے، کلام سے دوری کی وجہ سے خدا کی طرف رجوع نہیں کیا، خدا کی حکمت کو حاصل نہیں کیا، اب ہم خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو خدا اپنی حکمت ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ خدا آپ سب کو توفیق بخشیں کہ آپ خدا کی حضوری میں ہمیشہ ٹھہرے رہیں۔ آمین۔